मैंने रोशनी करने की खातिर हाथ से दीवार पर लगे बटनों को टटोला। तभी बाहर एक भी दीवार और दालान की तरफ से अचानक शोर और बहुत से लोगों के भागने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पकड़ो, जाने ना पाए, मेहमान खाने की तरफ भागा है। हाँ, उधर वो रहा। मैं घबरा कर तेजी से अपने कमरे की तरफ लपका। मेरे मुहाफ़िज़ों के आने से पहले कमरे तक पहुंचना जरूरी था। तभी अंधेरे में दौड़ता एक ह्योला मुझसे जोर से टकराया और अपनी ही चौंक में जमीन पर गिर गया। उसने उठकर दोबारा भागने की कोशिश की, मगर ने उसकी कलाई पर हाथ डालकर झटका दिया और मजबूती से पकड़ लिया। भागने वाले ने खुद को छुड़वाने के लिए जोर लगाया। इतने में मुझे अंधेरे में उसके दूसरे हाथ में चमकती कोई चीज नजर आई। अगर मैं आखिरी लम्हे उसका वार अपने दूसरे हाथ से रोक न लेता तो मैं खंजर सीधा मेरे सीने में दिल के आर पार होता। हमलावर की ताकत गजबनाक थी और अगले ही लम्हे हम दोनों एक दूसरे से उलझे फर्श पर लोट-पोट हो रहे थे। तभी मुहाफिज राहदारी में आन पहुंचा और किसी ने चिल्लाकर हमें खबरदार किया, रुको वरना गोली चला दूंगा। दूसरे गार्ड ने जल्दी से राहदारी की लाइट जला दी और राहदारी रोशनी से नहा गई। और तभी मैंने हमलावर को खुद से उलझते देखा। वो बफ खान था। बफ खान एक झटके से खड़ा हो गया और मुझ पर नजर पड़ते ही उसका हाथ से खंजर गिरते गिरते बचा। गार्ड्स अपनी बंदूकें तानकर उसे चारों तरफ से घेरे में ले चुके थे। मैंने गलतफहमी में अपने ही यार को पकड़वा दिया था। मैं और बफ खान दोनों ही बुरी तरह हाँप रहे थे। बफ खान हैरत से शिश्तर कुछ कहते कहते रुका। अब्दुल्ला खाना तुम? मैंने आंखों आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा किया। तभी नवाब तैमूर अपने खास मुहाफिजों के साथ अपनी बंदूक उठाए गुस्से में गरजता बरसता वहां आन पहुंचा। उसके पीछे शहरियार भी दौड़ा चला आया। किसी की मौत आई है कि उसने नवाब तैमूर की जागीर की सरहद पार करने की कोशिश की। कहाँ है वो? मैं उसे शिकार कुत्तों के सामने डलवा दूंगा अभी। और तुम सब हरामखोरों की खाल ना खिंचवाई तो मेरा नाम नहीं। ये पहरा देते हो तुम लोग? नवाब के होंठों से गुस्से के मारे कफ बह रहा था। चेहरा तैश और गुजब से लाल बबूखा था। बख्त खान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तभी बख्त खान ने अचानक पलटकर मुझे झपट लिया और अपने खंजर मेरी शेरक पर रख कर गर्रा के बोला, खबरदार, अगर कोई आगे आया हम इसका गला काट देगा। नवाब ठटक कर रुक गया। सारे मुहाफिज भी घबरा कर एक ही कदम पीछे हट गए। नवाब गुस्से से चिल्लाया, तुमने अगर मेरे मेहमान के जिस्म पर एक खराश भी डाली तो तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी पहचान मुश्किल हो जाएगी। माहौल पर शदीद तनाव तारी हो चुका था। मैं अगर बख्त खान के सामने न होता, मुहाफिज कब की अपनी सारी गोलियां इसके जिस्म के पार कर चुके होते। मैंने नवाब से कहा, इसकी दुश्मनी मुझसे है नवाब साहब, ये मुझे मारने के लिए ही यहाँ आया है। मैं इसकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। आप लोग कुछ देर के लिए हमें तनहा छोड़ दें। नवाब ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? एक डाकू लुटेरा आपकी शहरत पर खंजर रखे खड़ा है और आप हमें यहाँ से जाने का क्या कह रहे हैं? ये मौका पाते ही अपना वार करेगा। मैंने तहम्मुल से समझाने की कोशिश की कि दोनों सूरतों में अपने इरादे से बाज नहीं आएगा। पलक झपकते में ये दहाड़ मेरे नरखरे के पार हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो शायद इसे मेरी वजाहत समझ आ जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अपने मुहाफ़िज़ों को लेकर चले जाएं यहाँ से। वैसे भी अब ये भाग कर कहीं नहीं जा सकता। बाहर आपके पहरा तो मौजूद है। शहरियार फटी फटी आंखों से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। नवाब कुछ देर खड़ा गुस्से और बेबसी से तिलमिलाता रहा। फिर बादल न खास्ता अपने अमले को वहां से चले जाने का इशारा किया और फिर खुद भी शहरियार समेत वहां से भारी दिल थके कदमों के साथ पलट गया। बादल खान ने उनके ओझल होते ही अपना हाथ मेरी गर्दन से हटाकर मुझे गले लगाना चाहा, मगर मैंने उसी हाथ से जिससे बज़ाहिर अपने बचाव के लिए बख्त का हाथ रोक रखा था, मजबूती से पकड़कर खंजर को उसी जगह रहने दिया। मेरी आवाज़ बहुत धीमी सरगोशी नुमा थी, अपना हाथ अभी मत हटाना बख्त, और मुझे धकेलते हुए सामने कमरे में ले जाओ। बख्त खान समझ गया कि मैं एहतियात किस लिए कर रहा हूँ। हो सकता है वहाँ से जाने के बावजूद कोई मेरी हिफाजत की खातिर ही सही हमारी निगरानी कर रहा हो। बख्त खान ने मेरी हदायत पर अमल किया और मुझे घसीटते हुए कमरे के खुले दरवाजे से अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बेइख्तियार मुझसे लिपट गया।
کیا کرتا ہے مڑا عبداللہ خانہ؟ ابھی 1 منٹ اور روشنی نہیں جلتا تو ہمارا خنجر خدا نخواستہ، مگر شاباش ہم تم نے بھی جوان کا بچہ کی طرح ہم کو زبردست قابو کیا، بھاگنے نہیں دیا ہم کو۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ بخت خان نے مجھے بتایا کہ وہ 2 دن پہلے مختلف بسیں اور سواریاں بدل بدل کر نواب پور پہنچ گیا تھا اور 2 روز سے نواب کے محل کے ارد گرد پھر کر علاقے کی ٹو بھی لیتا رہا اور میرا انتظار بھی کر رہا تھا، مگر جب تیسری رات بھی میں وہاں نہیں پہنچا تو بخت نے محل کی دیوار عقب سے ٹاپنے کا ارادہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا، لیکن بخت خان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نواب کی خوابگاہ تک پہنچ کر وہ اس کی شہرت پر یہ قضا کا خنجر رکھ دے گا اور پھر جان بخشی کے بدلے میرو کا پتہ پوچھ کر ہی دم لے گا، چاہے بدلے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مگر اس سے چوک ہو گئی اور وہ اپنے اندر کے برعکس غلط جگہ سے محل میں کود گیا۔ محافظوں کو خبر ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شور مچ گیا اور بخت خان محل کے رہائشی حصے کے بجائے اس مہمان خانے کی طرف آ نکلا اور یہاں اس کی مجھ سے مڑبھیڑ ہو گئی۔ بخت خان نے آس پاس کمرے کو حیرت سے دیکھا اور میری سیاہ چادر ایک جانب پڑی دیکھ کر بولا، کمال ہے یارا، ہم تم کو باہر ڈھونڈ رہا تھا اور تم اس نواب کے گھر میزبانی کر رہا ہے، یہ چکر کیا ہے خانہ؟ میں نے مختصر الفاظ میں بخت خان کو اپنی رودات سنائی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ میں نے بخت سے کہا کہ وہ اپنا خنجر اور ریوالور میرے حوالے کر دے اور میرے ساتھ باہر چلے۔ ہم دونوں آگے پیچھے محل کی انیکسی کی سیڑھیاں اتر کر نیچے ملحقہ بڑے ہال میں آئے تو وہ سب ابھی وہیں جمع تھے۔ نواب اور شہریار تیزی سے میری طرف لپکے۔ محافظوں نے بخت پر بندوقیں سیدھی کر لیں۔ شہریار نے جلدی سے مجھ سے پوچھا، اب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ محافظوں کو یہاں سے جانے کا کہہ دیں۔ نواب صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نواب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بخت خان کا خنجر اور پستول دونوں نواب کے قدموں میں ڈال دیے۔ بخت خان سر جھکائے کھڑا رہا اور نواب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ مگر یہ تو آپ کی جان لینے کے در پہ تھا، یہ اب نہتا ہے۔ نواب صاحب، میری درخواست ہے کہ آپ یہ ویرا ہٹا دیں۔ نواب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر گارڈز کو وہیں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ہم صرف 4 لوگ اس حال میں باقی رہ گئے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر نواب کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا ہے نواب صاحب، ہو سکے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ نواب یہ سن کر اچھل پڑا۔ کیا؟ مگر اس نے نواب تیمور کے گھر کی سرحد پار کی ہے، وہ سرحد جو آج تک کسی دشمن تو کیا کسی دوست نے بھی بنا میری اجازت پار کرنے کی جرات نہیں کی۔ میں اتنے خطرناک دشمن کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے میرے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے، کل کلاں یہ اپنے جیسے 2-4 اور ڈکیت لے کر میرے گھر آ گھسا تو۔ نواب کا خدشہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، آپ کی پریشانی اپنی جگہ درست ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، جان پر کھیل جانے والا دشمن ہے، مگر ایسے انسان کو مارنے سے بہتر ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی کام آ جائے۔ بہادر اور وفادار غلام کی کسی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، تب تک چاہیں تو اسے یہیں کسی پرانے زندان یا قید خانے میں ڈال دیں، قانون کے حوالے کر دیں تو پھر بھی محل کی بدنامی ہوگی۔ نواب کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے کسی خادم خاص کو آواز دی، وہ دوڑتا اندر آیا۔ نواب تیمور نے اس کے کان میں کچھ کہا، کچھ ہی دیر میں 4-5 محافظ آئے اور بخت خان کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ نواب نے غور سے میرے طرف دیکھا، اب آپ بھی آرام کریں، رات بہت ہو گئی، ہم صبح اس مسئلے پر بات کریں گے۔ میں نے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب میری خوابگاہ کے گرد بھی پہرا لگا دیا گیا ہے۔ اب جانے یہ پہرا میری حفاظت کے لیے تھا یا میری نگرانی کے لیے۔ صبح میرا ناشتہ مجھے میرے کمرے ہی میں پہنچایا گیا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی ملا کہ نواب صاحب کسی ضروری کام سے جاگیر سے باہر گئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی واپسی تک میں یہیں قیام کروں۔ گویا میرا اندیشہ درست تھا، نواب کو مجھ پر بھی شک ہو گیا تھا اور اب وہ اپنا شک دور کیے بنا ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ دن بھر شہریار میں میرے ساتھ اپنی تصویریں اور خوابوں کی باتیں کرتا رہا۔ اسے بس یہ خوشی تھی کہ میں ابھی مزید کچھ روز کے لیے وہیں رکوں گا۔ میں نے شہریار سے بخت خان کی بارے میں پوچھا، مگر وہ لائن تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آ سکتا ہے کہ نواب نے بخت کو بھی اسی تہخانے یا زندان میں
قید کیا ہوگا جہاں کبھی مہرو قید تھی، اور کون جانے مہرو اب بھی انہی کلام گردشوں میں کہیں قید ہو اور بخت خان سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ میں نے شہریار سے غیر محسوس طور پر یہ بات اچھی طرح کنفرم کر لی تھی کہ اس وقت گھر میں شہریار، اس کی ماں اور نواب تیمور کے علاوہ گھر کا کوئی چوتھا فرد کم از کم زنان خانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا مگر نواب نے میری خبر نہیں لی۔ رات میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ بخت خان کو یہیں سے نکالنے کی کیا ترکیب کی جائے کہ اچانک باہر کھٹکا سا ہوا۔ میری ساری حسیات پل بھر میں جاگ گئیں۔ پھر کسی نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ آنے والی کوئی بوڑھی خاتون تھی جس کی بات سن کر تو میرا سر ہی چکرا گیا۔ نواب خاتون کہتی ہیں کہ اس وقت نواب صاحب گھر پر نہیں ہیں، آپ کو میں محل کی پچھلی طرف ایک خفیہ راستے سے نکالنے کے لیے آئی ہوں۔ جلدی کیجیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شاید آپ نہیں جانتے کہ آپ کو یہاں قید کر لیا گیا ہے۔ میں نے فوراً خادمہ سے پوچھا، میرے علاوہ بھی تو یہاں ایک اور قیدی ہے، کیا آپ کو اس کا کچھ پتہ ہے؟ خادمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محل کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں دن میں بھی کسی نوکر یا خادمہ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ بس نکلنے کی کیا۔ خیر میں یہ وقفہ بڑی مصیبت اور مشکل سے لایا گیا ہے، آپ کی جان کو یہاں خطرہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ جا کر نواب خاتون کو میری طرف سے بہت شکریہ کہیے گا، مگر میں یہاں سے نواب تیمور کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر میری جانا یہیں طے ہے تو میں اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ خادمہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ گویا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اگلے دن ٹھیک وقت پر ناشتہ میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، مگر مجھے بخت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ نواب تیمور کے ظلم کے قصے مجھے کمال صاحب سنا چکے تھے، اور جانے کمال صاحب کو میری اتنی لمبی غیر حاضری کی کیا توجہ دی گئی ہوگی۔ وہ بھی ضرور میرے لیے پریشان ہوں گے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو آئی میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا۔ تبھی مہمان خانے کے باہر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں نواب کا مینیجر عسکر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو 12 دری کی جانب یاد کیا ہے نواب صاحب نے۔ میں چپ چاپ عسکر کے پیچھے چل پڑا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میری اور نواب تیمور کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ نواب اپنی مخصوص جگہ کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مینیجر مجھے وہاں پہنچا کر پلٹ گیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ نواب کو دیکھ کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ میں ابھی تک وہیں کھڑا ہوں، تو وہ گڑبڑا کر بولا، تشریف رکھیے، آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ میں نے کھڑے کھڑے ہی جواب دیا، قیدی کو بیٹھنے کی کرسی پیش نہیں کی جاتی، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، مجھے بھی اپنے قفس کا انتظار ہے۔ نواب نے غور سے میرے طرف دیکھا اور اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیسے قیدی ہیں آپ؟ جسے رہائی کی پیشکش ہوتی ہے تو وہ قفس توڑ کر باہر نکلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں نے چونک کر نواب کی طرف دیکھا، تو کیا رات آپ نے؟ ہاں، خادمہ کو میں نے ہی بھیجا تھا کہ وہ آپ کو یہاں سے فرار کی ترغیب دے، لیکن آپ کے پاس میرے لیے ایک اور حیرت کدہ موجود تھا۔ کل سے لگاتار سوچ رہا ہوں کہ آخر آپ ہیں کون، جس نے 4 دن میں میرے بیٹے کی کایا پلٹ دی۔ اب وہ ایک نیا انسان ہے۔ کل رات اس نے مجھ سے اور اپنی ماں سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی، بلکہ آج سے اس نے ہمیں پورا وقت دینا شروع کر دیا۔ آخر آپ نے اس سے ایسا کیا کہا ہے؟ سنا ہے کہ کل وہ سارا دن آپ کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے ایسا کچھ کمال نہیں کیا، اسے صرف اتنا یقین دلایا ہے کہ اسے کوئی ذہنی عارضہ لاحق نہیں ہے، اس لیے اسے آپ لوگوں یا باقی سب سے چھپنے یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں نواب صاحب، اس دنیا میں آدھے سے زیادہ دیوانے صرف اس لیے دیوانے ہیں کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، ورنہ کون جانے وہ آپ کو اگلے جہاں میں فرزندگی کے کس درجے پر فائز ملے۔ آپ کا بیٹا بھی ایک کلاکار آرٹسٹ ہے، آگے چل کر وہ آپ کی طرح ایک سخت گیر نواب یا کوئی اکھیڑ جاگیردار تو شاید کبھی نہ بن پائے، مگر ایک بات کا یقین رکھیے، وہ ایک بہت اچھا انسان ضرور ثابت ہوگا، اس معاشرے کے لیے ایک مفید فرد۔ اس لیے آپ کو اسے اپنے نوابی چشمے سے دیکھنے کی عادت ترک کرنا ہوگی۔ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنا وارث ایک بڑا نواب جاگیر چاہیے، یا آپ کو شہریار جو دل کا نواب اپنے من کا شہزادہ ہے۔ میں خاموش ہوا تو نواب بھی بہت دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں تو ان میں کہیں سوال
جھڑک رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کل رات اگر آپ اس خادمہ کی بات مان کر کسی چور دروازے سے نکل جاتے تو میں آپ کو تو جانے دیتا لیکن اس دوسرے شخص کو ضرور قتل کروا دیتا جس کی جان بخشی کی درخواست آپ نے کی تھی۔ آپ دونوں کے درمیان کچھ تو مشترک ضرور ہے مگر یہ کیا بہروپ ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا، آپ ہی اپنی حقیقت بتا دیجئے مجھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، ہم دونوں ہی بہروپیے ہیں جو روپ بدل کر آگے پیچھے آپ کے اس محل میں آئے۔ مقصد البتہ ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ نواب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں بھی پچھلی 3 دن سے خود کو یہی تسلی دے کر بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو کوئی بہروپیے ہیں جو اپنی کسی غرض سے اس محل میں آئے ہیں، مگر آج شام میرا یہ بلاوا برہم بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے اس محل کی تاریخ اور اس کی تعمیر سے لے کر آج تک کے تمام مکینوں کی تفصیلات نکلوا لی ہیں۔ میرے دادا کو یہ محل ریاست کی طرف سے ایک فتح کے عوض تحفے کے طور پر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ مختلف امراء کے زیر استعمال رہا۔ انہی میں سے ایک وہ ہندو خاندان بھی ہے جس کی تفصیلات آپ نے مجھے اس دن بتائی تھی۔ اس ہریش چند نے یہ محل اپنی لاڈلی بیٹی بملا کی محبت میں بنایا تھا کیونکہ اسے یہاں بالکونی میں کھڑے رہ کر دور بہتی نہر اور جنگل کا نظارہ کرنا بہت پسند تھا۔ اس کا محبوب منگیتر کسی جنگ میں مارا گیا اور پھر اسے کچھ سال بعد اس کی مرضی کے بغیر مجبوراً کسی اور جاگیردار کے بیٹے سے بیاہ دیا گیا۔ آپ نے جو کچھ اس خاندان کے بارے میں بتایا تھا وہ سب حرف بحرف سچ ثابت ہوا، اور آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شہریار کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں جا کر اس کی بنائی تصویریں دیکھیں تو وہ انہی لمحوں کو پینٹ کرتا آیا ہے جو کبھی اس محل کا کربناک ماضی تھا۔ میں بہت الجھ کر رہ گیا ہوں، یہ سب کیا ہے آخر؟ بات بہت لمبی ہے نواب صاحب، بس اتنا جان لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو قدرت نے سوچ، تخیل اور بصارت اوروں سے بڑھ کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بملا کی یہ کہانی آپ سے بھی پہلے بچپن میں محل کے کسی بزرگ نوکر نوکرانی سے سن رکھی ہو، اور وہ اس کے لاشعور میں ایسی اٹکی ہو کہ اب وہ ان سب تخیلات کو اپنی تصویروں میں اتار کر سکون محسوس کرتا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی اسے یہ سب کچھ کسی خاص لمحے میں دکھائی دیتا ہو۔ عام انسان اپنی ظاہری آنکھ سے جو دیکھتا ہے صرف اسی پر یقین کر بیٹھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت نے شہریار کی باطنی آنکھوں کا پردہ بھی ہٹا دیا ہو۔ یہ کوئی انہونی نہیں، میں تو کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک اور اس قدر حساس ہے۔ نواب کے چہرے پر چھایا تناؤ کم ہونے لگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں آپ کا مقروض ہوں۔ ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے ملانے کے عوض میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کیا غرض ہے جس کے لیے آپ اور وہ شخص یہاں آئے ہیں؟ ظاہر ہے سونا، چاندی، ہیرے موتی یا زر و جواہر تو آپ کا مقصد ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ واقعی ایک جوگی فقیر ہیں۔ پھر کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ آپ صرف نام لیں، میں پیش کر دوں گا، چاہے دنیا کی کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ہو۔ میں نے غور سے نواب کی طرف دیکھا۔ مجھے رحیم گڑھ کی مہرو واپس کر دیں، وہی مہرو جسے آپ چندہ کے ٹھکانے سے ایک روز خرید لائے تھے۔ نواب نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔